अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेहमान खसूसी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। नाज़रीन, गरीब पैदा होना कोई बड़ा जुर्म नहीं है, लेकिन उस गुर्बत को अपने ऊपर तारी करना और ज़िंदगी में आगे ना बढ़ना ये बहुत बड़ा जुर्म है। आपने अपनी ज़िंदगी में देखा होगा, सोशल मीडिया पर बहुत सी स्टोरीज़ ऐसी देखी होंगी कि औरत के साथ जुल्म किया जाता है, पसमानदा इलाकों में पढ़ने नहीं दिया जाता। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम आपके साथ एक ऐसी बाहिम्मत औरत की मुलाकात करवाएंगे जो कि पसमानदा इलाके से निकली और जुल्म व जबर का मुकाबला किया, सामना किया और आज एक कामयाब खातून की हैसियत से शहर में आकर नौकरी कर रही हैं। और उन तमाम औरतों के लिए जो कि पसमानदा इलाकों में हैं और कुछ नहीं उन्हें करने दिया जाता, उनके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है, सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ फरहत परवीन साहिबा हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और गुज़श्ता एक दहाई से ख़वातीन के लिए काम कर रही हैं, ख़वातीन के राइट्स के लिए काम कर रही हैं। तो फरहत साहिबा, सबसे पहले तो मैं प्रोग्राम में आपको वेलकम करूँ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया और ये मेरे लिए एक एहसास की बात है यहाँ आना और स्पेशली ख़वातीन के हकूक़ की बात करना, ये उससे भी बड़ा एजाज़ है। और सबसे पहले तो प्रोग्राम के आगाज़ करने से पहले जिस तरह आपने अपनी बताया कि जो मुश्किलात आपने जो है वो देखी हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, उस पर हम आपको जो है वो सल्यूट पेश करते हैं, क्योंकि आप उन तमाम औरतों के लिए जो हैं वो एक मिसाल हैं जो घरों से नहीं निकल पाती, काम नहीं कर पाती हैं, जिनको रोक दिया जाता है और आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, उनके लिए आप मिसाल हैं। तो मैं अपने तमाम नाज़रीन से कहूँगा, ये प्रोग्राम देखिए और इसको ज़रूर आगे आपने शेयर भी करना है, इसको रोकना नहीं है, ताकि उन लोगों को, उन औरतों को हौसला मिले, वो भी आगे आएँ और फरहत परवीन साहिबा की तरह जो है वो अपनी ज़िंदगी में कोई नाम कमाए। तो फरहत साहिबा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि पसमानदा इलाके से आना, सफ़र कैसा था आपका? मुश्किलात आईं क्या? किस तरह से शुरू किया? मैं अपना थोड़ा सा तारुफ़ करवा दूँ। मेरा ताल्लुक़ जनूबी पंजाब के ज़िला लिया से है और लिया जो है लिया के देहाती इलाके से है, जहाँ जो कि तालीम का जो है बहुत फुक़दान है और ख़ास तौर पर गर्ल्स एजुकेशन का, यानी कि लड़कियों की तालीम का बिल्कुल ही सिरे से नहीं था। बहुत पहले की बात है जब मैं पढ़ रही थी वहाँ पर। तो हमारे सिर्फ गाँव में सिर्फ लड़कियों का तालीम जो था, तालीम के लिए सिर्फ प्राइमरी स्कूल था, ना मिडल ना हाई, कोई इस तरह की सहूलत नहीं थी। और ये भी कोई कंसेप्ट नहीं था कि 5वीं के बाद जो है लड़कियां कहीं जाएंगी, कोई पढ़ेंगी, इसको मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में जाएंगी, इस तरह की सोच भी नहीं थी। और ख़ानदानी रवायत भी कोई इस तरह की नहीं थी कि मुझसे पहले जो है ना वहाँ पर जो है लड़कियाँ जो वहाँ देहात में जो हमारे ख़ानदान बैठे हैं, कोई लड़कियाँ तालीम हासिल करने के लिए शहर गई हूँ या मिडल पढ़ी हूँ, या तो मैं पहली थी कि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो ये था कि चूँकि हमारा गरीब घराने से ताल्लुक़ था, मिडल तो हमारे काश्तकारी उसके साथ, तो प्राइमरी करने के बाद मुझे हटा दिया गया कि अब आपने नहीं तालीम हासिल करना। तो मेरा जो गुजर बसर होता था हमारा, जैसा कि वहाँ पर मवेशी पालना, तो मैं ज़्यादातर भेड़ बकरियाँ चराती थी। जानवर मेरा चराना मेरा काम होता था। लेकिन मेरा तालीम का बहुत ज़्यादा शौक़ था। दिन रात मेरा रोना उठना बैठना यही था कि मैंने पढ़ना है हर सूरत में। अपनी अम्मी के पास रोना, हर वक्त कहना कि मुझे तालीम हासिल करना है, मुझे पढ़ने के भेजे ना। तो अम्मी ने फिर भाई से कहा, चले भाई यहाँ पर और तो इतनी लड़कियाँ पढ़ी नहीं है, इसका एडमिशन करवा देते हैं वहाँ हमारे एक दूर दराज के स्कूल में जो मिडिल स्कूल था। उसके लिए ये है कि पैदल नहीं जा सकते थे, हमारे 1.5 किलोमीटर दूर के फासले पर बस आती थी, बस से वहाँ पर जा सकते थे। तो मैं अपने गांव से पहली लड़की थी जो मैं बाय बस वहाँ पर जाती थी। पहला साल मेरा काफ़ी मुश्किलात का था इस तरीके से, क्योंकि अकेले जाना होता था, गाँव के लोगों की बातें सुननी होती थी कि अकेली कहाँ जा रही है, अब इतनी बड़ी हो गई है, अब इसे तालीम से हटाएं। और फिर ये है कि हमारे वहाँ पर हरासमेंट के बहुत ज़्यादा मसाइल होते थे इस हवाले से। तो मैंने अपनी मदद आपके तहत पहले साल में वहाँ पर 3 जो मुझे पता चला कि प्राइमरी 5th में 3 लड़कियाँ हैं, उनके फैमिलीज़ को मोटिवेट किया कि आप अपनी बेटियों को मेरे साथ जो है एडमिशन करवाएं। 3 ख़ानदानों ने 3 बच्चियां जो है ना अगले साल मेरे साथ उन्होंने दाखिला लिया
اور میں آپ کو یہاں پر تھوڑی سی یہ بتاتی چلوں کہ جب میں پہلے اکیلی جاتی تھی، اس سفر کو اکیلے شروع کیا تھا، چند سال کے بعد وہاں پر میں چونکہ پھر آگے ایجوکیشن میں چلی گئی، کالج لیول پہ چلی گئی، شہر چلی گئی، تو وہاں پر 8-10 سال کے بعد میرا واپسی اسی سٹاپ پہ ہوا جہاں میں اکیلی جاتی تھی. تو اس سٹاپ پہ میں اگر بس سے اتری تو وہاں پر کم از کم 70 سے 80 لڑکیاں کھڑی تھیں. تو یہ میرے لیے بہت ایک خوشی کی بات اور میں سمجھتی ہوں فخر کی بات تھی کہ میں نے جو سٹیپ اکیلے شروع کیا تھا وہاں اور بھی لڑکیاں جو ہیں وہ لوگوں نے اپنے بچیاں بھیجنا شروع کر دی تھیں. حالانکہ وہ پہلا سال میرے لیے بہت مشکل کا تھا. اس کے ساتھ ہی وہاں پر چونکہ تعلیم ہمارے لیے بہت مشکل تھی، تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے پھر شہر کا رخ کرنا پڑا، ہائی لیول کے اوپر، مڈل لیول کے اوپر. لیکن پھر خاندانی اور گھریلو مسائل کی وجہ سے میں دوران تعلیم ہی مجھے جاب حاصل کرنی پڑی. مثلا میں اگر بتاؤں کہ میں نے میٹرک میں NCHD ایک ادارہ ہے، اس کا تعلیم بالغاں کا اسکول چلایا اپنے علاقے میں، تاکہ ہمارے علاقے کی جو بچیاں ہیں، گرلز ہیں، وہ پڑھ لکھ سکیں. موٹیویشن یہ تھی. اس کے ساتھ ہی میں نے انٹرمیڈیٹ میں ہی آ کے اپنی جاب شروع کی، اور میری جو جاب کی پہلی سیلری تھی وہ اونلی 7,000 تھی. تو اس کے بعد میرے جو کیریئر ہے وہ آہستہ آہستہ ہوتا گیا. لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے آپ کو کہیں روکا نہیں. میں ابھی انٹرمیڈیٹ میں تھی تو میں نے اپنی جاب شروع کی، لیکن جاب کے ساتھ ساتھ میں نے پڑھتی بھی رہی اور جاب بھی کرتی رہی، چونکہ میں نے خود ارن کر کے اپنی تعلیم کو. آپ کے سفر پہ ضرور آئیں گے. جس طرح سے آپ نے بتایا کہ جس علاقے سے آپ کا تعلق تھا اور پڑھنے نہیں دیا جاتا تھا لڑکیوں کو، اور آپ کی فیملی نے ایک انیشیٹو لیا اور اپنی بچی کو جو ہے وہ اکیلے بھیجا. پہلے بس اسٹینڈ تک اکیلے جانا اور پھر اسکول جانا ایک بہت بڑا ایک سٹیپ تھا اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کے لیے. مجھے بتائیں فیملی سپورٹیو تھی اور کیا یہاں کچھ مشکلات آئیں فیملی کے حوالے سے؟ فیملی میں جو میری مدر اور بردر تھے وہ بہت زیادہ سپورٹیو تھے. خاص طور پر میری مدر کا جو تعلق تھا وہ چونکہ پڑھی لکھی فیملی سے تھا. میری مدر چاہتی تھی میرے بچے پڑھ لکھ جائیں. جو میری ددیالی فیملی تھی اس وقت ان کا یہ کنسیپٹ نہیں تھا اور رجحان نہیں تھا، بلکہ ایک دفعہ ایک موضوع کے اوپر تو اس حوالے سے خاندان میں بڑی لڑائی ہو گئی کہ اس سے تعلیم سے ہٹا دیا جائے، مڈل کے پیپر نہیں دینے اور آپ اس کو سٹاپ کریں، گھر میں رکھیں، اس سے زیادہ اعلیٰ تعلیم کے لیے نہ بھیجیں. اس کے اوپر خاندان میں ایک بڑی لڑائی ہو گئی، جس کو بعد میں وہ کیا. اس کی وجہ سے میرے 3 سال ضائع ہو گئے. اچھا، مطلب وہ لڑائی کے بعد آپ کو گھر میں لڑائی کے بجائے مجھے یہ اتنا تھریٹ کیا گیا کہ اگر یہ گئی تو اس کو ہم مار ڈالیں گے نا. تو یہ ایک سیریس تھا. لیکن مجھے شوق تھا کہ دن رات ہر وقت میرا یہی تھا کہ میں نے پڑھنا ہے. کیسے ہوا یہ کہ اصل میں ہر وقت جیسے ہی وہ ہٹایا گیا تو میں پھر میرا وہی پیشہ لگا دیا گیا کہ بھیڑیں چرانا، بکریاں چرانا، مال مویشی چرانا، سارا دن کرنا. بھیڑیں چرانے کے لیے باہر بھیج دیتے تھے، پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتے. ہاں، یہ ایک حقیقت ہے. ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ وہاں کوئی مذائقہ نہیں لگتا کہ اگر ہمارے گھر کی بیٹی نہیں، وہ تو اپنے کھیتوں میں چرانی ہوتی تھی نا. باہر تو جا رہی، ہاں باہر جا رہا تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. مسئلہ یہ وہاں سے یہ ہوا کہ میں ہر وقت روتی رہتی تھی. میرا یہ خواب ہوتا تھا کہ میں نے پڑھنا ہے. تو 2-3 سال کے بعد امی بھی تنگ آ گئی اور بھائی بھی، بڑے بھائی تھے تو انہوں نے بھی، دونوں نے فیصلہ کیا چلے کیوں نہ اس نے کون سا کوئی زیادہ پڑھ لکھ کے باہر جانا ہے تو اسے بھیج دیا جائے، جو اپنا شوق ہے 1 سال میں پورا کر کے واپس آ جائے گی. تو انہوں نے میرا ایڈمیشن آگے کروا دیا اور الحمدللہ اس کے بعد پھر پیچھے مڑ کے میں نے ایڈمیشن کہاں پہ ہوا؟ میرا ایڈمیشن پھر انہوں نے ایک پبلک اسکول میں کروایا شہر میں 9th کلاس میں. جب 3 سال کے بعد وہ شہر میں ہی رہتی تھی آپ؟ نہیں، 3 سال بعد میں جب اسکول گئی تو مجھے آج بھی یاد ہے اسکول کے پرنسپل نے مجھے اپنا نام لکھنے کو کہا اور A+B کا جو فارمولہ ہے میتھ کا وہ لکھ کے دیا کہ اسے وہ کریں، حل کریں. تو وہ میں نہیں کر سکی کیونکہ 3 سال بعد میں بالکل ہی بھول چکی تھی. اور الحمدللہ اسی اسکول میں اپنی کلاس میں 3rd پوزیشن پہ بورڈ میں نے ٹاپ کیا. ویری گڈ. تو وہ میرے لیے ایک خوشی اور اس کا لمحہ تھا. پھر اس کے بعد جب انٹر میں گئی تو کہاں کیسے؟ انٹر میں میرے لیے ایک بڑا آپ کو سرپرائزنگ بتاؤں کہ میرے بھائی نے مجھے کہا کہ تم نے پڑھنا نہیں ہے، فیل ہو جانا ہے اگر سپلی آ گئی. تو میں نے انہیں وعدہ کیا کہ اگر سپلی آ گئی تو آپ پھر بے شک مجھے بھیڑے لے دینا، میں بھیڑے چراؤں گی. لیکن وہ ایک موٹیویشن تھا میرے لیے کہ میں نے پڑھنا ہے. انٹر کہاں سے کیا؟ تو انٹر میں نے گرلز ویمن کالج لیا سے کیا. تو وہ بھی ایک انٹرسٹنگ بتا دوں کہ کیونکہ میں فرسٹ ٹائم کالج گئی تھی
تو میں جس دن فرسٹ ٹائم کالج گئی تو میری چیخ نکل گئی کہ یار اتنی گرلز اور اتنی تعلیم حاصل کر رہی ہے. اچھا. میں اتنی خوش تھی کہ میں گرلز کالج میں آ گئی. میری خوشی کی انتہا لیول تھی کہ میں گرلز کالج میں ہوں. اور الحمدللہ پھر میں نے اچھے نمبروں کے ساتھ وہاں سے اپنے انٹر کیا, اور انٹر کے ساتھ ساتھ میں نے گریجویشن وہیں سے کی. لیکن گریجویشن کے دوران کچھ طرح کے گھریلو حالات آ گئے کہ مجھے جاب کی ضرورت پڑ گئی. بڑے بھائی میرے شہید ہوئے, تو اس کے بعد پھر جاب کرنی پڑی, اور جاب کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی اسٹڈی کنٹینیو ان بٹوین جو تھا وہ جو گھر میں لڑائی آپ نے بتایا 8ویں کے بعد ہوئی, تو وہ والے لوگ کہاں تھے جو پہلے آوازیں کستے تھے اور آگے نہیں جانے دیتے تھے, اسکول کالج نہیں جانے دیتے تھے, یہ ان کا کیسے قلا کما کیا آپ نے؟ اس کا یہ ہے کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کبھی. لوگوں نے بہت باتیں کی, جب میں دوبارہ ایڈمیشن کروایا لوگوں نے گھر والوں کو بھی منع کیا, بس پھر ہم نے کان بند کر لیے, کسی کی نہیں سنی. اور ایون کہ میرے کالج لیول تک بھی یعنی کہ ڈھیر سارے ہوتے تھے. پھر حالات ہی کچھ اس طرح کے ہو گئے کیونکہ ہم نے ایک اسٹیپ لے لیا تھا. صحیح. مین کہ ایک سٹیپ جو تھا وہ ان کے لیے وہ تھا کہ اب نہیں یہ خود کر رہے ہیں نا, تو اس کی وجہ سے یعنی کہ واقعی جو مسائل تھے وہ تھوڑا کم ہوئے. اور پھر یعنی کہ میں جاب بھی کرنے لگی. جاب میں بھی شروع کی مشکلات آئیں. جاب میں بھی یہی تھا کہ اب یہ باہر جا رہی ہے, آرگنائزیشن کی جاب ہے, کہ یہ حالات اچھے نہیں ہیں, کس طرح کا ہو جائے گا, اس طرح کا ہو جائے گا, باتیں تھیں. لیکن الحمدللہ میں نے اس کو ساری چیزوں کو میں نے کبھی زندگی میں پھر اس کے بعد مڑ کے نہیں دیکھا, ان کی باتوں کو سنا نہیں ہے. اگر کوئی کر بھی لیتا ہے تو میرے لیے وہ کوئی چیز میں نہیں. گریجویشن کے بعد جب نوکری کا آغاز کیا تو کیا تاثرات تھے کہ؟ ہاں یہ بھی آپ کی بات بہت ویلڈ ہے. سیم اسی طریقے سے میں جیسے پہلے بتا رہی ہوں, جس دن میرا پہلا جاب کا دن تھا تو میں جب آفس میں پہنچی جس دن, تو وہاں پر میرے ڈھیر سارے کولیگز جو تھے وہ کٹھے کھانا کھا رہے تھے. تو ڈو یو بلیو کہ میں نے جلدی سے منہ پہ کپڑا کر لیا. میں نے کہا ہاں لڑکیاں لڑکے کٹھا کھانا کھائیں گے. یہ میرے لیے بہت نئی بات تھی. اس کے ساتھ ہی انہوں نے میرے ساتھ ایک مذاق کیا, چونکہ میری ٹیو آرز کا مجھے پراپر صحیح پتہ نہیں تھا, اور میں چونکہ انٹرمیڈیٹ کر کے گئی تھی, ابھی اتنا جاب کا پتہ نہیں تھا. انہوں نے مجھے جھاڑن پوچھن پہ لگا دیا. جو سویپر کا جاب ہے انہوں نے کہا کہ ریک صاف کریں, الماریاں صاف کریں, یہ کریں, ڈاکومنٹیشن یہ کریں, وہ کریں, جو کہ میری جیڈیز میں بالکل بھی نہیں تھا, میری ذمہ داریوں میں نہیں تھا. وہ میرے ساتھ ایک انہوں نے بھی جو ٹیم ممبر تھے انہوں نے بھی سمجھا کہ بھولی بھالی ہے تو اس کے وہ کیا جا سکتا ہے. جی. پھر اس کے بعد کس طرح سے ختم ہوئی وہ چیز؟ اس کے بعد ایسا ہوا کہ بس پھر میں نے ساتھ ساتھ میں اپنی ایجوکیشن جاری رکھی. مطلب آپ نے وہ بھی اس کو بھی مذائقہ نہیں سمجھا جب انہوں نے کہا کہ یہ کرو تو آپ وہ بھی؟ نہیں وہ بھی بالکل, وہ ظاہر ہے میرے سینئرز مجھے کہہ رہے تھے تو میں نے وہ کیا. پھر جب چند دنوں کے بعد ہمارے سینئرز آئے, کچھ انہوں نے ہمیں سمجھایا, ایک ہماری ٹریننگ ہوئی. ٹریننگ میں آ کے پتہ چلا کہ ہماری جو ذمہ داریاں ہیں وہ کچھ مختلف ہیں. صحیح. یہ جو کام ہے یہ سویپر کے کام ہے. تو اس کے بعد پھر یعنی کہ ایک آرگنائزیشن سے دوسری آرگنائزیشن سے تیسری آرگنائزیشن میں اس طریقے سے. اور پھر میں نے جیسے ہی گریجویشن کی اور ایم ایس سی کی, تو ایم ایس سی کے بعد مجھے ایک پروجیکٹ مینج پروگرام ملا جس میں آئی واز ایز اے پروجیکٹ مینیجر 2014 میں. تو وہ پیورلی ورک تھا آن خواتین کے صنفی حقوق کے اوپر, اور خواتین کے تشدد کے روک تھام کے لیے پروگرام تھا 4 سال کا. اور میں نے اس کو پروگرام کو لیڈ کیا, اور وہاں پر تقریباً 250 سے 300 کیسز خواتین کے ڈائریکٹ کورٹ میں ان کو لیگل ایڈ دی, اور سینکڑوں خواتین کو لیگل اسسٹنس دی. کچھ خواتین کو ہم نے کونسلنگ اس میں دیتے تھے, وہ پروگرام کے تحت ہی ہوتا تھا. اس نے مجھے ایک بہت زیادہ موٹیویشن دی, اسپیشلی کیونکہ میں خود ڈپرائیوڈ سوسائٹی سے تھی. اس پروگرام نے اس پروگرام کی ٹریننگز نے مجھے بہت امپاور کیا. اس میں نے بہت زیادہ پڑھا کہ خواتین کے حقوق کیا ہے, خواتین کس طریقے سے اپنے آپ کو آگے لے کے جا سکتی ہیں. اس نے مجھے موٹیویشن دیا. پھر میں نے ایم ایس سی کے ساتھ ساتھ میں نے ایم فل کیا جی سی فیصل آباد سے, تو وہ میرے لیے ایک موٹیویشن پروگرام بنا. اور اس کے بعد پھر میں جو ہے ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے ساتھ خواتین کے ہیومن رائٹ کے جو ہے مختلف پروگرامز ہیں اس میں مجھے لیڈ کرنے کا موقع ملا, اور میں اس وقت بھی کر رہی ہوں. اچھا مجھے فرج صاحبہ یہ بتائیے گا, خاتونوں نے کیا حیثیت سے کامیابی کے سفر میں مشکلات تو آئی ہوں گی بہت ساری, یہ میں مانتا ہوں, کبھی ایسا نہیں لگا کہ بس اب میری اندر برداشت ختم ہو گئی ہے, بس کر دیا جائے, یہاں پہ روک دیا جائے؟ ہاں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ زندگی کے کافی سارے لمحوں میں اس طرح کی مشکلات آتی رہتی ہیں, کیونکہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ کوپریٹیو نہیں ہے اور اپریشیٹیو نہیں ہے.
ہماری سوسائٹی اگر کوپریٹیو اور اپریشیٹیو ہوتی تو شاید ہمارے ڈھیر سارے جو ڈپرائیوڈ لوگ ہیں وہ آگے بڑھ چکے ہوتے. مشکلات آئیں لیکن وہ کیا ایک شعر ہے کہ مشکلات مجھ پہ اتنی پڑی کہ وہ آسان ہو گئیں. تو میرے لیے چونکہ منزل کا تعین میں نے بہت جلدی کر لیا تھا, تو منزل کا تعین بہت دور تھا, اس وجہ سے میرے لیے وہ مشکلات وقتی مشکلات تو تھیں لیکن آہستہ آہستہ میں نے اوور کم کیا, چونکہ میری کیپیسٹی بلڈ ہو چکی تھی اور اتنی مشکلات پہلے جھیل چکی تھی, تو آنے والے وقت میں وہ مشکلات تھوڑی چھوٹی چھوٹی لگیں, اس میں کوئی شک نہیں. تو آج کل کیا کر رہی ہیں, دیکھنے والوں کو بتائیں اپنی مصروفیات کے بارے میں کہ کیا مصروفیات ہیں آج کل؟ آج کل ویسے تو میں ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہی ہوں اور جینڈر ایکسپرٹ کے طور پر کر رہی ہوں, جس میں سینکڑوں لوگ اس میں انگیج ہیں اور ان کو ان کے حقوق, خاص طور پر جو ہماری لیبر کلاس ہے اور اس میں اسپیشل خواتین, ان کو ان کے حقوق کے بارے میں آگاہی دینا, ان کو ٹرینڈ کرنا, ان کو ٹریننگز دینا, اور اسپیشلی ان کو ڈیسنٹ ورک کے بارے میں بتانا ہے کہ وہ جہاں پر کام کر رہے ہیں چاہے وہ لیبر کلاس ہی کیوں نہیں ہے, چاہے وہ آفیسز میں کیوں نہیں ہے, تو اس حوالے سے ان کو کمیونیکیٹ کرنا. اس کے ساتھ ہی جو ورکنگ کلاس ہے ان کو ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کے بارے میں بتانا, جو خواتین مختلف قسم کے تشدد کا شکار ہیں, جینڈر بیسڈ وائلنس جس کو کہتے ہیں, اس میں سائیکولوجیکل ٹارچر ہے, فزیکل ٹارچر ہے, ان کے حوالے سے ان کو آگاہی دینا, اور کون کون سے قوانین ہیں, کون کون سے ان کے حقوق ہیں, اور کون کون سے ادارے ایسے ہیں جو ان کو مفت قانونی مدد فراہم کر سکتے ہیں, کہاں ان کے حقوق کا تحفظ ہو سکتا ہے, ان کو اس حوالے سے یہ آگاہی کا کمپین چلا رہے ہیں. اچھا, مجھے اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ آج کل جو ہے وہ خواتین کے حقوق کے بارے میں معاشرے میں کچھ اس طرح کی چیزوں نے جنم لے لیا ہے کہ جو بھی عورت کے حوالے سے بات کرتی ہے اس کو فیمنسٹ کہنا شروع کر دیا جاتا ہے. کچھ لوگ طبقے میں اس طرح کے ہوتے ہیں, اور آپ کو فیمنسٹ کہا جا سکتا ہے؟ جی, مجھے فخر ہوگا کہ اگر آپ مجھے فیمنسٹ کہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ 18ویں صدی سے یہ جو تحریکیں اٹھی ہیں فیمنزم کی, یہ مختلف قسم کی ویوز ہیں, اور ہمارے پاس بھی اس وقت جو ہے فیمنزم کی ایک ویو چل رہی ہے جو کہ اب ایک ماڈرن ایرا میں اور انسانی بنیادی حقوق کے اوپر چل رہی ہے. اس کی حامی ہے. پہلے جو تھا آگاہی کے پروگرام چلتے رہے ہیں کہ خواتین کو ووٹ کا حق دینا ہے, خواتین کو سب سے پہلے تو اسے انسان تسلیم کرنا ہے, اس کے بعد اسے ووٹ کا حق دینا ہے, دوسری اس میں تھا. تیسری اب یہ ہے کہ خاتون بھی ڈیسیژن میکنگ میں اس کا شرکت لازمی ہے. تو جب تک, کیونکہ اگر آپ سمجھتے ہیں دنیا کی آبادی یا پاکستان کی آبادی آدھی سے زیادہ آبادی خواتین کی ہے, تو اپنے لیے جب فیصلہ سازی میں شریک ہی نہیں ہوں گی تو اب وہاں اپنی مشکلات نہیں بتا سکیں گی, تو وہ جو فیصلے ان کے اوپر امپوز ہوں گے وہ کس قدر مؤثر ہوں گے. اچھا فرحت صاحبہ, یہ جو مارچ کا آغاز ہوا ہے گزشتہ کچھ سالوں سے, کیا سمجھتی ہیں یہ ہونا چاہیے یا اور بھی فورم ہوتے ہیں اپنی آواز کو جو ہے وہ بلند کرنے کے؟ دیکھیں, ویسے تو بہت سارے فورم ہیں اور وقتاً فوقتاً نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ, گورنمنٹ لیول پہ فورم کو اس طریقے سے پروگرام ہوتے رہتے ہیں. لیکن 8 مارچ کے حوالے سے جس تناسب سے آپ کہہ رہے ہیں, وہ ایک مؤثر ڈے ہے جو پوری دنیا میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, جس کا مقصد یہ ہے کہ اس دن گورنمنٹ کو یا اس اسٹیٹ کو, ریاست کو باور کروانا ہے کہ آپ نے خواتین کے حقوق کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرنا ہے, اور اتنی آبادی جو ہے وہ خواتین اپنے حقوق سے محروم ہیں, اور کس طریقے سے آپ نے پالیسیز بنانی ہے, اور جو ریاست کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دن اعلان کرے کہ کون کون سے خواتین کے تحفظ, چاہے معاشی خوشحالی اور سماجی اس کے بحالی کے لیے کون کون سے پروگرام لانچ کیے جا رہے ہیں. تو جو نعرے اس میں پلے کارڈز پر درج ہوتے ہیں, آپ نہیں سمجھتی کہ کچھ چینج ہونا چاہیے, بدلاؤ آنا چاہیے, اتنے سخت نعرے نہیں ہونے چاہیے اس کے اندر؟ اچھا, سخت نعرے ایسا یہ ہے کہ یہ کچھ ہم نے اس کو پرسیو اس طریقے سے کر لیا ہے. اگر ہم نعروں کی حقیقت میں جائیں, ضروری نہیں کہ وہ ہمارے گھر میں سارے نعرے آ رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل یعنی کہ کچھ خواتین ہیں وہ بات کر رہی ہیں اپنی ساتھی چننے کی آزادی کی بات کر رہی ہیں, کچھ خواتین بچہ جو ہے یعنی کہ بچے کی پیدائش کے حوالے سے بات کریں کہ ان کو بھی حق ہونا چاہیے کہ وہ جب چاہیں اپنی صحت کے مطابق بچہ اپنا وہ کر سکتی ہیں, ریپروڈکٹیو ہیلتھ کر سکتی ہیں. یا اگر اسی طریقے سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ورک فورس کے حوالے سے بھی اگر خاتون کام کر کے آ رہی تو گھر میں جو اگر ہمارا ساتھی ہے جو گھر کے
افراد ہیں وہ بھی مل جل کے گھر کا کام کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ان ناروں کو جو پرسپشن ہے یہاں پر ہماری سوسائٹی میں وہ ڈائریکٹلی نیگیٹو لے لیا گیا ہے۔ اگر ان کی ہم اچھے طریقے سے تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ ان کو کمیونیکیٹ کرنے میں تھوڑی سی کہیں اوپر نیچے ہو گئی ہو، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ کوئی اتنا وہ تھا۔ ڈھیر سارے نعرے تو انہوں نے وہ کٹ پیسٹ وہ بھی کیے ہوئے تھے، فوٹو شاپ بھی کیے ہوئے تھے۔ تو یہ بھی ہے المیہ کہ جو چیز جو ہے وہ ابھرنے لگتی ہے اس کو دبانے کے لیے جو ہے وہ بہت سی فیک چیزیں یہاں پر شروع ہونے لگ جاتی ہیں۔ تو جب آپ ابھریں، فرحت پروین ابھریں، تو دبانے کی تو کوشش کی ہوگی بہت سے لوگوں نے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ میں باہر کیا، جو ہم اپنے فیملی میں ہی بات کرتے ہیں تو ڈھیر سارے لوگوں کو برا لگتا ہے میری بات کرنا، میرا ڈیسیژن کرنا۔ ڈھیر سارے لوگوں کو یہ خود سے وہ ہو گئی ہے، اپنے فیصلے کرنے لگ گئی ہے۔ تو یہ اپنی اگر یہاں سے ہوتا ہے تو باہر تو پھر بہت دور کی بات ہے کہ وہاں کتنے مسائل ہوتے ہوں گے۔ مجھے اب آپ یہ بتائیے کہ تعلیم کے حوالے سے ہم نے بات کر لی، ہم نے کریئر کے حوالے سے بات کر لی، سوچ کیا ہے، کیا کرنا چاہتی ہیں لائف میں خواتین کے لیے اور لوگوں کے لیے، اور ان عورتوں کے لیے کیا سوچا ہے جو بیکورڈ آپ کے گاؤں میں ابھی بھی جو رورل ایریاز ہیں وہاں پر جو ہے وہ عورتوں کی تعلیم کے بارے میں اس طرح سے نہیں سوچا جاتا کہ جس طرح سے سوچنا چاہیے۔ معاشرہ ترقی کر گیا اس وقت جو ہے ویسے جو سوچ ہے وہ تو بہت دور ہے، کہ میری یہ سوچ ہے کہ تمام کی تمام بچیاں جو ہیں خاص طور پر ان کو تعلیم کا حق ملنا چاہیے۔ پہلی یہ کہ مجھے اس قدر جدوجہد کرنی ہے۔ دوسرا، اگر ہم یہ دیکھیں کہ معاشرے میں جو خواتین ہیں ان کو برابر کے حقوق ملنا ضروری ہیں جو ان کے ضرورت کے مطابق ہیں۔ مثلاً ضروری نہیں ہے کہ ہر خاتون جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ ڈپرائیو رکھی جائے۔ اگر کوئی جاب کرنا چاہتی، میرا جو منزل کا تعین یہ ہے سوشلی اینڈ اکنامیکلی امپاورمنٹ آف دا ویمن، اور وہ ان کا ڈیسیژن میکنگ میں خواتین کا پارٹیسپیشن لازمی ہو۔ فار ایگزامپل پارلیمنٹ ہے ہمارا ڈیسیژن کا ادارہ تو وہاں پر ہوں، اگر گورنمنٹ لیول پہ ہے، اگر کسی ادارہ جاتی لیول پہ ہے تو وہاں خواتین کا جو فیصلہ سازی ہے اس میں ان کی شرکت لازمی ہے۔ یہ تو ایک سوچ ہے، اس حوالے سے جدوجہد کرنی ہے، اسٹرگل کرنی ہے، چاہے گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنی ہے، چاہے اداروں کے ساتھ بات کرنی ہے۔ تیسری سب سے جو مین ذمہ داری آ جاتی ہے وہ ہے اویئرنیس، کیونکہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جب تک لوگ ڈیمانڈ نہیں کریں گے تو ڈیمانڈ لوگوں کو، کیونکہ لوگوں خواتین کو، بچیوں کو ان کے اپنے بنیادی حقوق کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سے ادارے ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں، کون سے ادارے جو ہیں ان کو پروٹیکشن دے سکتے ہیں۔ اس حوالے سے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر ہمارے جو دیہاتی ایریاز ہیں وہاں پر خواتین بہت زیادہ پس رہی ہیں، وہاں ہراسمنٹ کے ہیں، وہاں جنسی تشدد کے واقعات ہیں، چاہے وہاں پر لیک آف ایجوکیشن ہے یا لیک آف ان کے بنیادی فنڈامنٹل رائٹس ہیں۔ آپ یہ چاہتی ہیں کہ ان کے لیے کام کریں اور ان کو بہتر کیا جا سکے، مختلف فورمز پہ ان کے لیے آواز اٹھائی جا سکے۔ تو بہت ماشاءاللہ سے آپ کا عزم اور سوچ آپ کی بہت بڑی ہے، عظیم ہے، اس کو آگے لے کر چلیے تاکہ بہت سی ایسی عورتیں، بہت سی ایسی لڑکیاں، بہت سی ایسی بچیاں جو کام نہیں کر پاتی وہ کام اچھے طریقے سے کر سکیں۔ زندگی کا کوئی ایسا لمحہ کہ جس نے آپ کو بہت زیادہ اپسیٹ کر دیا ہو اور جس نے جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ اپنی موٹیویشن کو توڑ دیا ہو، کوئی ایسا مومنٹ زندگی میں آیا ہو تو اس کو شیئر کیجیے ہمارے ساتھ۔ ایسا لمحہ اتنا تو وہ نہیں ہے کہ جب میری کہ موٹیویشن کیونکہ اتنے اسٹرانگ لیول پہ ہے کہ میں اپسیٹ ہو سکوں، نہیں ٹوٹ سکوں۔ ہاں، میرے لیے پراؤڈ مومنٹ بہت زیادہ آئے جس نے زندگی کو ایک نئی جہت دی ہو۔ جی بالکل، مجھے یاد ہے کہ 2014-15 کی بات ہے، میں لاہور میں ہی تھی، تو یہاں پر جو ہے 8 مارچ کا بہت بڑا پروگرام ہو رہا تھا، اور میرے پاس ایک سرائکی کی ماں جائی کے حوالے سے ایک نظم تھی اور میں پڑھنا چاہ رہی تھی الحمرہ حال میں، میرے خیال میں، تو مجھے نہیں موقع مل رہا تھا۔
تو بڑی مشکل سے جب میں نے موقع ملا اور وہ میں نے پڑھی تو سارا حال جو وہ کھڑے ہو کے کلیپ ہونے کر گئے، تو وہ میرے لیے ایک پراؤڈ مومنٹ تھا۔ اس کے ساتھ ہی یعنی کہ مختلف جگہوں کے اوپر مجھے جب ایوارڈز ملے، مختلف جگہوں پہ ریکگنیشن ہوئی، اور جب میں ایز اے چیف گیسٹ جاتی ہوں خواتین کے پروگرامز میں تو وہ میرے لیے بہت پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے۔ فرح صاحبہ، اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ کھانے میں کیا پسند ہے؟ جی، مجھے جو بھی مل جائے کھانے میں، دال ساگ، ان کے میری کوئی خاص اتنی وہ نہیں ہے، اور میں بہت کھانے میں بہت ملنگ اتنی ہوں۔ سٹرگلز کی بات کر لی، اب تھوڑا لائٹر نوٹ پہ بھی آپ کے ایک لائٹر سائڈ بھی میں اسی سلسلے میں بتاؤں، میں جہاں آج کل رہ رہی ہوں جس فیملی کے ساتھ، تو وہ اکثر یعنی کہ ان کا جو کوک ہے وہ مجھ سے روز پوچھتا ہے کہ میڈم آپ نے کیا کھانا ہے؟ تو میری طرف سے یہ ہوتا ہے کہ ادا جو آپ پکا دینا، جو آپ کا دل کرے میں کھا لوں گی، کیونکہ وہاں میرے ساتھ اور جو دوستیں ہیں وہ ان کے بہت مسئلہ ہوتا ہے کھانے میں، کہ دال نہیں کھانی، آج بینگن پکے ہیں یہ نہیں کھانے، کدو پکے ہیں یہ نہیں کھانے، تو وہ جو بھی پکاتے ہیں نہیں، کیونکہ اصل میں میں اتنا الحمدللہ ایکسپوئر ہو چکا ہے، اتنا کھانا باہر کے کھا چکے ہیں، اب تو شکر ادا کرنا پڑتا ہے، جو اس وقت کیفیت ہے وہ شکر والی کیفیت ہے۔ پکانے میں کیسی ہیں؟ میں پکانے میں کوئی اچھی نہیں ہوں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ ہاں کچھ چیزیں بنا لیتی ہوں، بریانی، لائک روٹی سالن، جو عام کے بریانی بنانا مشکل کام ہے، لیکن میں سیکھا ہے۔ اچھا، ویری گڈ۔ آپ ایک بہت ہی شاندار طریقے سے اپنی زندگی کو آگے لے کر چل رہی ہیں، تو پیغام کوئی ان خواتین کو دینا چاہیں جو ترقی کرنا چاہتی ہیں؟ میری طرف سے ایک واضح پیغام ہے کہ بس کبھی حوصلہ نہ ہاریں، کبھی ہمت نہ ہاریں، آپ اس جہاں تک آپ کو نظر آتا ہے آپ اس منزل تک وہاں تک ضرور پہنچیں، اس سے آگے جو ہے نا قدرت آپ کو کوئی نہ کوئی راستہ بنا دے گی۔ بس یہ میری طرف سے ایک چھوٹا سا پیغام ہے۔ بہت خوبصورت پیغام فرحت صاحبہ آپ نے دیا ہے، اور میں دوبارہ بارہا اس بات کو انڈورس کر رہا ہوں اپنی گفتگو میں کہ یہ موٹیویشن ہے، اور ان کو دیکھ کر آپ لوگوں نے جو ہے اپنی بچیوں کو پڑھانا ہے، اور جو ان کے علاقے سے دیکھ رہے ہیں، اور اب ان کے لیے یہ ایک پراؤڈ ہے، وہ بتاتے ہوں گے کہ یہ فرحت پروین جو ہے نا، یہ ہمارے گاؤں کی ایک لڑکی ہیں، اور یہاں سے نکلی، اور جنہوں نے آپ کے راستے میں روڑے اٹکائے ہوں گے نا، وہ بھی فخر سے میں اس میں تھوڑا سا وہی آج کھڑے ہو کے احترام سے مجھے ملتے ہیں۔ بالکل صحیح، وہ بھی کہیں نہ کہیں سے وہی بات کرنے لگا تھا کہ کہتے ہوں گے یار یہ دیکھو نا، انہوں نے ہمارا سر جو ہے وہ فخر سے بلند کیا ہے۔ تو ہمت کبھی نہیں ہارنی، ہمت اگر آپ ہار گئے نا تو پھر معاملہ بہت زیادہ خراب ہو جائے گا، پھر کوئی آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے گا۔ تمام حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، اور سیسا پلائی دیوار کی طرح جو ہے وہ کھڑے ہو جانا ہے ان تمام لوگوں کے سامنے جو آپ کا راستے کو روکتے ہیں۔ فرحت پروین صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مہمان خصوصی میں وقت دیا، اور ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آپ نے اس پروگرام کو ضرور دیکھنا ہے، اور اس آواز کو آگے پہنچانا ہے، اور ہمارے چینل کو بھی لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ نے کے بعد۔